बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से प्रोग्राम माई वॉइस में आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। मेरी तरफ से और मेरे मेहमान की तरफ से आपको आदाब। जनाब, आज मेरे मेहमान जो हैं कई बार तशरीफ़ ला चुके हैं। वेरी वेल नोन पर्सन है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द डिवाइड। जनाब प्रोफेसर सजाद राजा साहब, जो कि ह्यूमन राइट्स पर भी काम करते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और काफ़ी अरसे से इनका जो है ना काम है। और जो काम ये काम करते हैं उसको उस पर पूरा यकीन रखते हैं। लेकिन ये और बात है कि जो भी आदमी काम करता है उस पर तनकीद आती है। लोगों को पूरा उनसे इत्तेफाक करने का भी और इख्तिलाफ करने का भी पूरा हक है। इस वक्त जो है ना वो नेशनल इक्वालिटी पार्टी JKNGB के चेयरमैन भी हैं और वेरी एक्टिव पर्सन। सजाद राजा साहब, वेलकम टू माई शो। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नमस्ते, सत श्री अकाल। अच्छा, और ऐसा हमने कई बार जम्मू कश्मीर के मसले पर बातचीत की है। लेकिन बात का तो ये होता है कि हम तो पर वही पुरानी बातें हम करते रहते हैं। हमारी जो स्ट्रगल जब शुरू हुई तो उसको तो हम कह रहे थे कि ये 20वीं सदी की स्ट्रगल है, ठीक है? आज हम बैठे हुए हैं 21वीं सदी में। मैं जानना आपसे ये चाहता हूँ कि मसला ये आता है कि मेरे ख्याल में, ठीक है? यू हैव राइट टू डिसएग्री एंड व्यूअर्स हैव राइट टू डिसएग्री विद मी। मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत से लोग जो है ना ज़हनी तौर पर अभी तक 20वीं सदी में हैं। और शायद कुछ जो है ना वो तो 1400 साल पहले की जो ज़माना था उसमें बैठे हुए हैं। ठीक है जी? और हम जो 20वीं सदी के जो तकाज़े थे, 20वीं सदी की जो स्ट्रैटेजीज़ थी, उनको यूज़ करके कह रहे हैं कि हम जो 21st सेंचुरी की जंग है वो हम जीतेंगे। नाउ फ्लोर इज़ योर्स, आई वांट टू नो फ्रॉम यू, फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, क्या वो जो पुरानी टेक्निक्स, जो पुरानी स्ट्रैटेजीज़ थी, उनको यूज़ करते हुए आज के दौर के जो तकाज़े हैं उनको पूरा कर सकते हैं और हम कामयाब हो सकते हैं? जी, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। बड़ा अहम सवाल आपने किया है। मैं असल में ये बातचीत शुरू करने से पहले मैं अर्ज़ कर दूँ कि आज मेरी गुफ्तगू में जो मेरे मुखातबीन होंगे, जिनको मैं बराह रास्त मुखातब कर रहा हूँ, वो अवाम हैं, आम आदमी रियासत जम्मू कश्मीर अक्साइ तिब्बत का, और फिर आम सियासी कारकुन जो सियासी पार्टियों का ज़ेवर हैं, जो सियासी पार्टियों की ताकत है, लेकिन जो क़ियादत में और क़ियादत के फैसलों में शरीक नहीं है। तो आम सियासी कारकुन और आम आदमी रियासत का वो मेरे मुखातबीन हैं। डॉक्टर साहब, आपने जो सवाल किया है, देखें, ज़माना दुनिया जो है वो साकत और जामद किसी चीज़ का नाम नहीं है। तगय्युर और तबद्दुल ज़माने में आता रहता है, दुनिया बदलती रहती है। और दुनिया के साथ वक़्त के बदलने के साथ दुनिया के बदलने के साथ लोगों को भी बदलना चाहिए। और जो लोग वक़्त के बदलने के साथ नहीं बदलते, वो उनका नाम सिर्फ़ तारीख़ में रह जाता है। उनका नाम आपको सिर्फ़ किताबों में मिलता है, हकीकी दुनिया में उनको और लोग रिप्लेस कर लेते हैं। कौन लोग ज़्यादा बेहतर होते हैं और जो असर हाज़िर जिसको हम कहते हैं, जो मौजूदा वक़्त होता है, उसके तकाज़ों के मुताबिक अपनी जद्दोजहद और अपना काम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। जैसे अब देखें, आपने 1400 साल पहले की बात की, तो 1400 साल पहले क्या था? तलवारों के साथ और घोड़ों पे जंगें लड़ी जाती थी, मुकाबले किए जाते थे, और फिर जिस इलाके पे, जिस बस्ती पे कब्जा हो जाता था, वो उस पे कोई खराज मुकर्रर कर दिया जाता था, और वो उस तरह का निज़ाम था। और उस दौर की एम्पायर्स आप देखें, बड़ी-बड़ी जो सल्तनतें थी, रोमन एम्पायर, मतलब माज़ी की सबसे बड़ी एम्पायर हमारे सामने है दुनिया में, और उसके बाद फिर ये उस्मानी रियासत मुसलमानों के अंदर बनी, वो भी आप देख लें, वो भी बहुत बड़ी एम्पायर थी। तो अब ये एम्पायर्स कहाँ गई? आप देखिए, उस्मानी सल्तनत कहाँ गई और रोमन एम्पायर कहाँ गई? तो असल में जो वक़्त जब तब्दील हुआ, जब माशरा तब्दील हुआ, ज़राए पैदावार तब्दील हुए, तो जो तब्दीलियाँ करनी चाहिए थी निज़ाम हुकूमत में, निज़ाम माशरत में, वो तब्दीलियाँ इन एम्पायर्स ने नहीं की, और उनके साथ ये कदम के साथ कदम मिला के नहीं चल सके, जिसकी वजह से वो आज देखें वो सिर्फ तारीख में जिंदा हैं, और उनकी जगह पे और एम्पायर्स, ब्रिटिश एम्पायर आ गई, उसके बाद आप देखें अमेरिकन, आजकल यूएस एम्पायर है। तो गुजारिश ये है, आपने सर जो सवाल किया था, अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब, आपने जदोजहद की 20वीं सदी की बात की, तो दैट वाज अ सेकंड जनरेशन वॉर, मैं उसको कहूंगा। आप डिसएग्री कर सकते हैं डॉक्टर साहब, दैट वाज अ सेकंड जनरेशन वॉर।
اور آج 21ویں صدی میں آپ نے خود ہی کہا جیسے کہ آج ہم 21ویں صدی میں، تو آج 21ویں صدی میں 5th جنریشن وار کا زمانہ ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب میں خود یہ آپ پہ اور ناظرین پہ یہ چھوڑتا ہوں کہ کیا آج 5th جنریشن وار کے زمانے میں ہم 2nd جنریشن وار کے طریقہ کار کو لے کر، اس کی بنیاد کو لے کر، اس کے اصولوں کو لے کر کیا ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ کیا ہم جدوجہد کر سکتے ہیں؟ کیا ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ میں تو ڈاکٹر صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ 5th جنریشن وار کے زمانے میں ہمیں 5th جنریشن وار کے اصولوں کے مطابق اپنی تحریک کو آرگنائز کرنا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا. 5th جنریشن وار کے زمانے میں 2nd جنریشن وار پہ اگر ہم ڈٹے رہیں گے تو داستان تک نہ ہوگی. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ انفارچونیٹ بات یہ آتی ہے کہ پاکستان میں اور سو کالڈ آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں پڑھنے کا رواج نہیں ہے، کتاب میں پڑھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اور امتحان پاس کرتے ہیں، اللہ جانتا ہے کیسے کرتے ہیں، میں اس پہ بحث نہیں کروں گا، علیحدہ وہ ٹاپک ہے. اور ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا، بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ 5th جنریشن وار کیا ہے، تو وہ اس کے تقاضے کیسے پورے کریں گے. مجھے کسی نے کوئی 4-5 مہینے پہلے کی بات ہے، تو مجھے کسی نے کہا بھی تم اتنا بڑا محب وطن ہے تو واپس آؤ یا کر LOC پر لڑو. ٹھیک ہے جی. تو میں نے اس کو یہ مجھے بھی اکثر یہ کہا جاتا ہے، تانا دیا میں جاتا نے ہے کہ صرف اگر تم میں نے کہا بھائی کام کرنا چاہتے ہو تو باہر کیا وہ کرتے کہتا ہے اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ بندوق لے کر لڑو. ٹھیک ہے جی. میں نے کہا بھی پہلی بات یہ ہے کہ بندوق 2nd جنریشن وارفیئر ہے. ٹھیک ہے. تو آج کل 5th جنریشن ہے تو آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں آ کر لڑوں. پہلے تو میرے یہ پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ میری بندوق کا رخ کس طرف ہونا چاہیے. مجھ پر جہاں میں رہتا ہوں وہاں تو پاکستان قابض ہے. ٹھیک ہے. تو میری بندوق کا رخ آپ کی مرضی یہ ہوگی کہ بندوق کا رخ انڈیا کی طرف ہو، مجھ پر قبضہ پاکستان کا ہے، تو میرے لیے تو یہ مسئلہ بنے گا. پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں 2nd جنریشن وارفیئر یعنی میں پاگل نہیں ہوں. I will use the tools of 5th جنریشن وار. میں اس کے مطابق کام کر رہا ہوں اور میں کام کر رہا ہوں. تو آپ بالکل ٹھیک ہے نہیں، لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ جن لوگوں نے 2nd جنریشن کی وار یہ جو ٹولز ہیں استعمال کیے، ہم دیکھیں جی وہ ہمارے سینئر تھے، انہوں نے کام کیا، ان کے کام پر تنقید ہو سکتی ہے، اس کو انالائز کیا جا سکتا ہے. لیکن اب یہ ہمارے لیے ہم پر فرض نہیں ہے کہ وہی جو طریقہ کار ہے، وہی اسٹریٹجی ہم یہاں بھی اپنائیں. اب اس کو چینجز کرنے کی ضرورت ہے. نہیں تو جیسے آپ نے پہلے کہا بھائی ہمارا نام بھی نہیں ہوگا داستانوں میں. ٹھیک ہے جی. ہیں؟ کیونکہ جی جو سر. لوگ وقت کا ساتھ نہیں دیتے وہ مٹ جاتے ہیں. تو آپ اس پر مزید روشنی ڈالیں گے؟ جی سر، میں عرض کروں ڈاکٹر صاحب کہ ریاست جموں کشمیر بنیادی طور پہ کیا ہے؟ ریاست جموں کشمیر، ریاست جموں کشمیر کا تنازع کیسے پیدا ہوا؟ ریاست جموں کشمیر کا تنازع جو برطانوی پلان تھا بنیادی طور پہ بر صغیر کو مذہب کی بنیاد پہ تقسیم کرنے کا، اس کی وجہ سے پیدا ہوا اور برطانیہ نے خود پیدا کیا. اب یہ تنازع بنیادی طور پہ ہندو اور مسلمان کا تضاد تھا، یہ ہندو اور مسلمان کی تفریق تھی، یہ ہندو اور مسلمان کی دشمنی کی بنیاد پہ، ہندو اور مسلمان کے فرق کی بنیاد پہ تقسیم کیا گیا بر صغیر کو. اور وہ تقسیم ریاست جموں کشمیر کے اندر بھی کی گئی، اور اس کے لیے بہت بہت بڑا پلان تھا اس کے پیچھے. اور قابض قوت اس وقت جو برطانیہ تھی، اس کی پوری مشینری جو ہے وہ اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی، اور انہوں نے اس کو پلان کیا اور اس کو کیری آؤٹ کیا. اب انفارچونیٹلی سب سے پہلی میری تنقید جو بنتی ہے وہ ہمارے سیاسی رہنماؤں پہ ہے، خواہ وہ مسلمان تھے یا ہندو تھے. ہمارے سیاسی رہنما برطانیہ کی اس چال کا تجزیہ نہیں کر سکے، اس کا احاطہ نہیں کر سکے، اس کو سمجھ نہیں سکے اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی نیت اچھی تھی یا بری تھی، وہ اس پہ ایک بڑی ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے، لیکن لیکن وہ ایک یہ سارے بھی ہو سکتا ہے راجہ صاحب، ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے نا، ہو سکتا ہے کہ they were one way or the other part of the plan. یہ بھی ہو میں سکتا سر یہی کہہ رہا ہوں. آپ نے اب میری بات کو مجھے زیادہ کمفرٹیبل کر دیا ہے. میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں اس پہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے. obviously ڈاکٹر صاحب جو پلان ہوتے ہیں، قابض قوتوں کے جو پلان ہوتے ہیں، وہ پلان ظاہر ہے کوئی ہوا میں تو نہیں ہوتے، یا وہ کوئی پلان کوئی پہاڑوں کے ذریعے یا درختوں کے ذریعے یا جانوروں کے ذریعے تو امپلیمنٹ نہیں ہوتی. وہ پلان جو بھی ہوتے ہیں وہ انسانوں کے ذریعے اور سماج کے اندر رہنے والے جو مختلف طبقات ہوتے ہیں، جو مختلف لوگ ہوتے ہیں، ان کے ذریعے وہ پلان امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ برطانیہ کا جو پلان تھا، اس پلان میں ریاست جموں کشمیر کے سیاستدان براہ راست طور پہ استعمال ہوئے، استعمال کیے گئے. اور کچھ نے تو اس کو تسلیم بھی کیا، کچھ نے تو خود تسلیم کیا
کچھ نے تسلیم نہیں کیا، لیکن اب جن لوگوں نے تسلیم نہیں کیا ان کا بھی ہم تجزیہ کر سکتے ہیں، اور جو تسلیم کر کے چلے گئے، خود تسلیم کر کے گئے کہ ہم اس پلان کا حصہ تھے، ہم نے کیا کیا اس پہ، اس کے باوجود اگر آج ہم 21ویں صدی کے 2 اشرے گزر چکے ہیں، آج اگر ہم بیٹھ کے اور ان باتوں کو تسلیم نہ کریں اور کہیں نہیں جی یہ ایسا نہیں ایسا ہے، اور ایسی کہانیاں سنانا شروع کر دیں، تو کیا آج کا نوجوان ایسی کہانیوں کو سنے گا؟ ایسی کہانیوں پہ یقین کرے گا؟ کبھی بھی ایسی کہانیوں پہ یقین نہیں کرے گا۔ تو ہمارے سیاسی رہنما جو ہیں وہ برطانیہ کے پلان کا حصہ بن کر وہ پاکستان اور بھارت کی گود میں بیٹھے، پاکستان اور بھارت کے ساتھ مل کر انہوں نے جدوجہد کی، اور انہوں نے عوام کو یہ تاثر دیا کہ پاکستان اور بھارت کے ساتھ مل کے ہم یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے، یہاں پہ بہت بڑا ظلم، کوئی انسانوں کو کھانے والا کوئی یہاں پہ مہاراجا رہتا تھا، کوئی ایسی حکومت تھی جو صبح ناشتہ بھی انسانوں کے گوشت اور خون کے ساتھ کرتی تھی، اور رات کو سونے سے پہلے بھی وہ بندوں کو کھا کے سوتی تھی، اور بہت ظالم جابر فاسق، اور پتہ نہیں عوام کو زندہ رہنے کا حق ہی حاصل نہیں تھا، اور لوگ مرے جا رہے تھے، اور پتہ نہیں کیا الگ و بلا کی کیفیت تھی۔ اور اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی کہ ہم تو دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے، ہم تو یہاں پہ ایک ایسا نظام لے کے آئیں گے جہاں پہ امن و امان ہوگا، جہاں پہ چادر اور چار دیواری کا تقدس محفوظ ہوگا، جہاں پہ لوگ جس طرح عرب میں ہوتا ہے کفیل بن کے بیٹھے ہوں گے، اور دولت جو ہے وہ درختوں کے ساتھ لگی ہوگی، اور وہاں سے صبح شام اتار کے وہ اپنی عیش و عشرت، جنت کا ایک نمونہ انہوں نے بنا کے پیش کیا۔ یہ سارا کچھ ڈاکٹر صاحب ہو گیا۔ میں آخری بات سر کر رہا ہوں، آخری بات اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں۔ آج ڈاکٹر صاحب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ سارا کچھ جو کیا گیا، کیا اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلا؟ جو کچھ ہم سے وعدے کیے گئے، جو کچھ ہمیں سہانے خواب دکھائے گئے، کیا وہ پورے ہوئے؟ کیا کوئی حقیقت سامنے آئی؟ اور اگر آئی تو کیسی حقیقت سامنے آئی؟ تو ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ماضی بہت تلخ ہے، ناکامیوں اور نامرادیوں سے بھرا ہوا ہے، اور آج میری اور آپ کی جو بھی قوم کے رہنما ہیں، جو بھی سیاسی کارکن ہیں، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ماضی کی ان غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے آئندہ کے لیے عوام کو ایک حقیقی پلان دیں، ایسا پلان جو عوام کی اکثریت کی امنگوں کا ترجمان ہو، جو عوامی مسائل و مشکلات کا حل ہو، جو عوامی مفادات کا تحفظ کرے، اور ہمیں ماضی کی ان چیرہ دستیوں سے نجات دے۔ اچھا جناب، میں اس میں چونکہ یہ ہمارا ٹاپک سو فار تو کافی براڈ اور فلسافیکل آ رہا ہے، میں اس کو جاننا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا نیچی گریچی پر جایا جائے۔ دیکھیں، پارٹیشن آف انڈیا ہو گئی، ٹھیک، ریاستوں کے پاس کچھ اختیارات تھے جو ان کو دیے گئے۔ اب میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس وقت کی جو بڑی شخصیات تھیں، ان بیرسٹر جو تھے، گاندھی صاحب بیرسٹر تھے، نہرو صاحب بیرسٹر تھے، برٹش کوالیفائر، جناح صاحب بیرسٹر تھے، پٹیل بیرسٹر تھے، ماؤنٹ بیٹن کی ایک اپنی بڑی قدور شخصیت تھی، جناح صاحب بیرسٹر تھے، لیاقت علی صاحب بیرسٹر تھے، اور جتنے بھی یہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور جو کیا نام ہے، پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ، نام سلپ ہو گیا میرے ذہن سے، اور جو انٹرنیشنل کورٹ کے جسٹس اس کے جب بنے صدر بھی بنے، یہ بڑی شخصیت تھے وہ۔ ان کا مذہبی طور پر ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کی قانون پر دستخط، سر ظفر اللہ خان کی بات کر رہے ہیں؟ ظفر اللہ خان، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ریاستوں کے جو والی تھے، مہاراجے تھے، راجے تھے، ان کو اپنے ریاست کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا پورا اختیار ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اگین زبیر انصاری صاحب کی لفظ یوز کرتے ہوئے، ان کے الفاظ یا ان کی کوٹ یوز کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ ہمارے ذات کشمیر کے دانش خور، وہ یہ کہتے ہیں کہ مہاراجا جموں کشمیر کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں تھا۔ اگر فیصلہ کرنے کا حق نہیں تھا تو یہ اس نے بڑے بڑے جو اچھے قانون کے ماہرین وہ اس کو نہیں سمجھ سکے۔ میرپور میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ یا یہاں پر انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ان کو حق نہیں تھا، دلیل ان کے پاس ہے نہیں ہے، ایسے ہی ہے کہ برٹش راج ختم ہو گیا تھا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم کو الجھایا جا رہا ہے۔ کچھ دانش خور یہ بھی کہتے ہیں وہ جی یہ 24 اکتوبر کی جو حکومت بنتی ہے یہ تو پاکستان نے سازش کی ہے، ہماری جو فوجیں تھیں وہ سری نگر کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ کون سی فوجیں تھیں؟ میں نے بھی بڑا اسٹڈی کیا، مجھے تو پتا نہیں لگا کسی جگہ کون سی فوج تھی۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کیا یہ لوگ جان بوجھ کر کر رہے ہیں یا ان کا علم نہیں ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ اب جن لوگوں کی آپ نے بات کی ہے یہ تو جان بوجھ کے کر رہے ہیں انفارچونیٹلی، اور یہ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ جانتے ہیں، یہ سب کچھ سمجھتے ہیں، انہوں نے سب کچھ پڑھ رکھا ہے، لیکن ان کا مخصوص ایجنڈا ہے،
اس ایجنڈے کے مطابق یہ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کو ان کی منزل تک پہنچنے سے روکا جائے، عوام کا راستہ کاٹا جائے۔ یہ لوگ ڈاکٹر صاحب، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، ان میں سے کچھ ہمارے دوست بھی ہیں ماضی کے، یہ لوگ انفارچونیٹلی جو قابض کوفتے ہیں ان کے ایجنڈے کو پروان چڑھا رہے ہیں، ان کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، اور قابض کوفتوں کے عزائم و مقاصد کی تکمیل کے لیے یہ جھوٹی کہانیاں کرتے ہیں، عوام کو کنفیوز کرنے کے لیے، تاکہ عوام کوئی فیصلہ نہ کر پائیں کہ انہیں کرنا کیا ہے۔ تو عوام کو کنفیوز رکھنے کے لیے یہ ساری کہانیاں سناتے ہیں، ورنہ بالکل ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو یہ باتیں بتاتے ہیں۔ مہاراجا کو کیسے، مطلب اب جموں کشمیر کے کانٹیکس میں ہم جب بات کرتے ہیں تو مہاراجا ہری سنگھ کو کیسے یہ حق حاصل نہیں تھا؟ پوری ریاست، سوری، پورے پورے برے صغیر کے اندر تمام ریاستیں جو ہیں وہ ان کے حکمرانوں کو یہ حق حاصل تھا، اور صرف ایک مہاراجا ہری سنگھ ریاست جموں کشمیر کا جو حکمران ہے اس کو یہ حق حاصل نہیں تھا۔ اچھا، جب یہ بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں جی وہ جی دیکھیں حیدرآباد میں کیا ہوا، جوناگڑھ میں کیا ہوا، مناوادر میں۔ دیکھیں حیدرآباد، جوناگڑھ اور جموں کشمیر یہ 3 ریاستیں ہیں ڈاکٹر صاحب، تو باقی 559 یا 560 اور ریاستیں بھی تھیں، تو کیا ان کے حکمرانوں نے فیصلے نہیں کیے؟ اور پھر دیکھنا یہ ڈاکٹر صاحب کہ کیا ان فیصلوں کو پاکستان نے، برطانیہ نے اور بھارت نے، جو اس وقت 3 فریق تھے، کیا ان فیصلوں کو تسلیم کیا یا نہیں کیا؟ اب 560 فیصلے جو ہیں وہ تسلیم کر لیے گئے، ان کا کوئی ذکر نہیں کرتا، اور جو 2-3 فیصلے جن پہ تنازع ہوا ان کو سامنے رکھ کے ہم کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں یہ تو فیصلے نہیں ہو سکے تھے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات آپ کی بات کو ایک بات تو سپورٹ کرتے ہوئے، اگر یہ اختیار نہیں تھا، ریاست کے جو والی تھے، مہاراجے تھے، راجے تھے، نواب تھے، جو بھی تھے، جو بھی ان کا ٹائٹل ہو، ان کو اگر اختیار نہیں تھا، تو جب جوناگڑھ کے سربراہ جو تھے، جب ان کے نواب نے فیصلہ کیا کہ میں پاکستان کے ساتھ لا کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ وہاں پر 2/3 نان مسلم میجورٹی تھی، ٹھیک، اور ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی زمینی رابطہ بھی نہیں تھا، جناح صاحب ایک بیرسٹر تھے، بڑے پائے کے بیرسٹر تھے، ٹھیک ہے، تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا بھائی نواب صاحب شکریہ، لیکن آپ نہیں کر سکتے، آپ کو اختیار نہیں ہے، انہوں نے اس کو قبول کیا۔ تو یہ دانش ہوروں کو اس بات سمجھ نہیں آتی۔ کیونکہ پابند تھے اصل میں جناح صاحب، انہوں نے آزادی ہند پابند تھے اس چیز کے۔ جناح صاحب آپ نے جس طرح کہا وہ بہت بڑے قانون دان تھے، جناح صاحب قانون آزادی ہند کی دفعات کے تحت اس چیز کے پابند تھے کہ جو بھی مقامی ریاستوں کے پرنسلی سٹیٹس کے جو حکومتیں ہیں یا ان کے جو حکمران ہیں وہ جو بھی فیصلہ کریں پاکستان اور بھارت اس کو ماننے کے پابند ہیں۔ اس لیے جناح صاحب نے وہ جوناگڑھ کا تو مسئلہ سر ایسا مسئلہ ہے نا کہ وہ بالکل ہی جس طرح آپ نے کہا نہ کوئی زمینی رابطہ، نہ وہاں پہ مسلمانوں کی ایکچولی کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تسلیم کیا۔ اور میں اسے آگے سے ڈاکٹر صاحب یہ بتانا چاہ رہا تھا، صرف یہ ان 3 فریقین کی بات نہیں ہے کہ بھارت، پاکستان اور انڈیا نے یہ سارے فیصلے تسلیم کیے ان حکومتوں کے یا ان مہاراجوں کے یا ان حکمرانوں کے، بلکہ آپ جب 1948 میں ریاست جموں کشمیر کا تنازع اقوام متحدہ کے اندر گیا تو پوری دنیا نے، اس وقت جو بھی دنیا تھی 1948 میں، دنیا کی جو بھی ساخت تھی، جو بھی شکل تھی، اس وقت دنیا کا جو نمائندہ ادارہ تھا وہ اقوام متحدہ تھا، آج بھی ہے کسی اور شکل میں یا جو بھی صورت ہے، بہرحال اس وقت اور جتنے بھی اس کے ممبر ممالک تھے، اقوام متحدہ نے اتفاق کی رائے سے ڈاکٹر صاحب، اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے دستخطوں کے ساتھ اقوام متحدہ نے یہ تسلیم کیا کہ مہاراجا ہری سنگھ کا جو فیصلہ ہے وہ درست فیصلہ ہے، وہ قانونی فیصلہ ہے، وہ جائز فیصلہ ہے، وہ آئینی فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کے مطابق اس تنازع اور تصویر کو حل کیا جائے گا، کیونکہ اقوام متحدہ میں برطانیہ بھی موجود تھا، برطانیہ کے حلیف بھی موجود تھے، وہ برطانیہ کا قانون آزادی ہند جو برطانوی پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا، جس پہ برطانیہ کی ملکہ کے دستخط تھے، اس کو نگیٹ نہیں کرنا چاہتے تھے اقوام متحدہ والے، اس کی نفی نہیں کرنا چاہتے تھے، اس کی مخالفت نہیں کرنا چاہتے تھے، نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے مہاراجا ہری سنگھ نے جو بھی فیصلہ کیا، انڈر ڈیورس کیا، جس طرح بھی کیا، جن حالات میں بھی کیا، اس کے باوجود اقوام متحدہ نے مہاراجا ہری سنگھ کے فیصلے کو تسلیم کیا اور اعلان کیا کہ اس کے مطابق ہم آئندہ معاملات جو ہیں تنازع کے باقی فریقین کے ساتھ مل کے طے کریں گے۔ اور ہم نے کیا، یہ آپ نے ڈاکٹر صاحب جن کو دانش خور کہا، اور میرے ماضی کے وہ دوست جو آج انفارچونیٹلی قابض کوفتوں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اور قابض کوفتوں کے ایجنڈے کو پروان چڑھا رہے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو 14 اگست کے بعد تو ریاستوں کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں رہا تھا۔
قانون آزادی ہند کے تحت اچھا ریاستوں کے پاس اختیار نہیں رہا تھا تو کس کے پاس اختیار؟ تو ڈاکٹر صاحب میں یہ سوال کرتا ہوں، اگر ریاستوں کے حکمرانوں کے پاس یہ اختیار نہیں تھا، یا کچھ لوگ تو یہ بھی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ریاستیں ختم ہو گئی تھی، ریاستوں کا وجود ہی ختم ہو گیا تھا دو قومی نظریہ آنے کے بعد، اور پاکستان اور بھارت بننے کے ساتھ تو ریاستوں کو مار جو ہونا تھا پاکستان یا انڈیا میں. تو مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے وہی لوگ انفارچونیٹلی کیا لوگوں کو، عوام کو اور عام سیاسی کارکنوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ وہی لوگ ریاست جموں کشمیر کی آزادی اور خود مختاری کی تحریک چلا رہے ہیں؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ ریاست کا وجود ہی موجود نہیں ہے، ایک طرف کہتے ہیں کہ ریاست ہے ہی نہیں ہے، ریاست ایک جاگیر تھی، ریاست کے حکمران کو فیصلہ کرنے کا حق ہی نہیں تھا، اور دوسری طرف ریاست، اسی ریاست کی آزادی اور خود مختاری کی تحریک چلا رہے ہیں. تو یہ کتنا بڑا تضاد ہے. اور پھر ڈاکٹر صاحب میں یہاں پہ ایک اور بات کہ ان لوگوں نے جو بھی اپنی سیاسی دکانیں کھول رکھی ہیں، جو بھی انہوں نے اپنی پارٹیاں، اپنے گروپ بنا رکھے، ان سب کے نام کے ساتھ جموں کشمیر لکھا ہوا ہے. اگر بھئی یہ ریاست ہی نہیں تھی، جموں میں ہندوؤں کی اکثریت ہے، دو قومی نظریے کے مطابق، تقسیم ہند کے فارمولے کے مطابق، قانون آزادی ہند کے مطابق، اگر ہندوؤں کو بھارت کے ساتھ جانا ہے، مسلمانوں کو پاکستان کے ساتھ جانا ہے، تو یہ جموں کشمیر آپ کہاں سے لے آئے؟ جموں تو ہندو اکثریتی علاقہ ہے، اسے تو انڈیا کے ساتھ چلا جانا چاہیے. آپ کشمیر کے مسلمانوں کو اور گلگت بلتستان کے مسلمانوں کو، یا اور جو کہیں مسلمان آپ کی بات سنتے ہیں، ان کو آپ پاکستان میں لے جائیے یا جہاں مرضی ہے لے جائیے. پھر جموں کشمیر آپ کہاں سے لے آتے ہیں؟ مختلف پارٹیوں کے ناموں کے ساتھ جموں کشمیر لکھا ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ در حقیقت یہ لوگ خود کنفیوز نہیں ہیں. آپ نے ایک سوال کیا تھا، میں یہاں پہ یہ واضح کرنا چاہتا ہوں عام نوجوان سیاسی کارکن کو مخاطب کر کے کہ یہ سیاسی رہنما جو اس قسم کی باتیں حرکتیں کرتے ہیں، جو اس قسم کی کہانیاں کرتے ہیں، یہ کنفیوز نہیں ہے. یہ ہر چیز جانتے ہیں، یہ ہر چیز سمجھتے ہیں، لیکن یہ لوگ اس پلان کا حصہ ہیں جو پلان ریاستی عوام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غلام بنا کے رکھنے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے. لہٰذا ان لوگوں سے باخبر رہی. یعنی یہ لوگوں کو خود کنفیوز نہیں ہے، لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں. لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. اچھا، بالکل یعنی ڈاکٹر اس صاحب. میں ایک بات یہ پوچھنا چاہتا تھا، ابھی جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، یا پاکستان کے جو لوگ ہیں، کچھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کو اپنی حالت کا کوئی فکر نہیں ہے. ہمارے ساتھ کیا ناانصافی ہو رہی ہے اس کا فکر نہیں ہے. ان کو یہ فکر ہے کہ جو ہندوستان کے مسلمان ہیں ان کو کیا حقوق حاصل ہیں، کیا نہیں ہے. ان کو یہ فکر ہے کہ وادی کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، وہاں کی زیادہ فکر ہے ان کو. بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ یعنی اگر وہاں کے لوگوں کو پرابلمز ہیں، ٹھیک ہے، وہ وہاں پر جو سسٹم ہے اس کے مطابق وہ اپنا جو ہے نا احتجاج ریکارڈ کرائیں، جو بھی اسٹرگل کرنا چاہتے ہیں کریں. ہمارے عوام پر جو قبضہ ہے، کنٹرول ہے، جیسے پہلے آپ نے یہ بات کی ہے کہ مہاراجا کے علاقے کو سیکورٹی کونسل نے تسلیم کیا، اور اس کو تسلیم کرتے ہوئے میں آگے بات چلاؤں گا کہ تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان ساری فوجیں باہر نکالے. جی ورنہ تو یہی پوائنٹ ہے نا ڈاکٹر صاحب. دیکھیں نا، جب سیکورٹی کونسل نے یہ فیصلہ کیا، اور پھر کمیشن جو UNCIP تھا اس نے فیصلہ کیا، اور اس میں پاکستان اور بھارت دونوں نے دستخط کیے. اور فیصلہ کیا تھا؟ لمبی اس قرارداد سب کے سامنے پوری دنیا آج کل فنگر ٹپس پہ ہے، پوری اچھا، دنیا گلوبل ولیج ہے. ایک وقت تھا یہ خود جہل بنا سکتے تھے، اب تو یعنی دور ہی مختلف ہے. اگر کوئی نہ سمجھنا چاہے یا جان بوجھ کر بیوقوف بننا چاہے تو ہم تو وی کانٹ ہیلپ دیٹ. نہیں سمجھنا، لوگوں کو تو یہ لوگوں کو سوال بیوقوف بناتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اقوام متحدہ نے جب یہ کہا اور پاکستان نے تسلیم کیا کہ پاکستان اپنی تمام صرف ڈاکٹر صاحب فوج نہیں، اقوام متحدہ کی قرارداد آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ آپ کی کتابوں سے تو ہم نے بھی سیکھا ہے، بہت سی چیزیں سیکھی ہیں. تو بات یہ ہے کہ پاکستان نے خود تسلیم کیا، دستخط کیے کہ جی پاکستان اپنی تمام فوجیں اور تمام شہری جو ریاست کے اندر داخل ہوئے ان کو باہر نکالے گا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں، اچھا، پھر اور انڈیا اسی کو قرارداد کو بیس کر کے اس کے بعد کا تمام فریم ورک ایسا بنا. میں اس کو ایک پوائنٹ کو ایڈ کر کے میں اپنے سوال کو جاری رکھنا چاہتا ہوں. اس میں یہ بھی ہے کہ ہندوستان کو یہ حق دیا گیا ہے کہ آپ اپنی فوج وہاں پر رکھ سکتے ہیں، بلکہ جو اکثریتی حصہ نکال لیں، باقی رکھ لیں فار لا اینڈ آرڈر پرپسز. یعنی دوسرے لفظوں میں قانون اس بالکل نظم و نسق جو ہے، یا جو لا اینڈ آرڈر ہے، جو قانون کی عملداری ہے، اس کو برقرار رکھنا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق بھارت کی ذمہ داری تھی. اچھا، اب یہ دو جو نقطے ہیں، اسی میں ساری کہانی ہے پانی کہ ختم. پاکستان کو کہا گیا کہ فوجیں اور شہری نکالیں، اس لیے کہ پاکستان کا داخلہ ریاست جموں کشمیر کے اندر، پاکستان کی فوج کی آمد ریاست جموں کشمیر کے اندر غیر آئینی اور غیر قانونی تھی، جسے اقوام متحدہ نے ڈکلیئر کر دیا. اور بھارت کو جب یہ کہا گیا کہ آپ اپنی فوج، کچھ فوج یہاں پہ رکھیں اور نظم و نسق کی ذمہ داری آپ کی ہے، تو یہ اعلان کر دیا گیا کہ بھارت
یہاں پہ آئینی طور پہ آیا ہے، بھارت کے ساتھ ریاست کا وقتی طور پہ آئینی اور قانونی ایک انتظام اور انصرام موجود ہے، ایک الحاق موجود ہے، اور اس کی بھارت اپنی ذمہ داری پوری کرے اور پاکستان یہاں سے باہر نکلے اور پھر عوام فیصلہ کرے. یہ بالکل سیدھی سی بات ہے ڈاکٹر صاحب. ایک تیسری چوتھی کلاس میں بیٹھنے والا بچہ بھی اگر اس کو یہ قرارداد آج سامنے رکھ دی جائے وہ پڑھ کے بتا دے گا اس کا مطلب کیا ہے. لیکن یہ ہمارے دانش خور جو ہیں وہ عوام کو گمراہ کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور انفارچونیٹلی ڈاکٹر صاحب مجھے پتا ہے میں ان لوگوں کے ساتھ بڑا عرصہ چلا ہوں، یہ کرتے رہیں گے. تو اب یہ میرا اور آپ کا اور ہم لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے، اور جو محب وطن ہیں، ریاستی عوام اور سیاسی رہنما، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ عوام کو اس کشمکش سے، اس یہ جو کنفیوژن ہے اس سے باہر نکالیں. اچھا، میں جو سوال کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ جو جس کو سو کال آزاد کشمیر کہتے ہیں یا گلگت بلتستان ہے، ہمیں آپ جو ہمارے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اور جس ملک کا قبضہ ہے اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے نا اپنی توپوں کا رخ جو ہے انورٹڈ کوما وہ جو ہے نا کشمیر کی طرف کر لیں، جموں کی طرف کر لیں یا لداخ کی طرف کر لیں. تو یہ کیا ہماری اسٹریٹجی جو ہے جس نے بھی بنائی، اگر دیکھا جائے 47 میں بھی کون گئے، یعنی پاکستان نے جو بنایا تھا جو 22 اکتوبر کو کیا، 65 میں ہوا، اس کے بعد اتارا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اسٹریٹجی ہماری وہ جو میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا کہ یہ 20 سینچری کی جو نا اسٹریٹجیز تھیں، ٹھیک غلط تھیں یا ٹھیک تھیں اس پر تبصرہ ہو سکتا ہے، بحث ہو سکتی ہے. تو اب یہ ہماری یہ سوچ بدلنی نہیں چاہیے کہ ہم جو ہے جہاں پر رہتے ہیں وہاں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں، جس ملک نے قبضہ کیا ہوا ہے اس کے خلاف ہم اسٹرگل کریں. ڈاکٹر صاحب یہ بہت اہم سوال ہے، پلیز مجھے آپ 2-4 منٹ دیں، میں اس پہ تھوڑی سی بات جو ہے وہ کر لوں. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں تنازع پیدا ہو گیا ریاست جموں کشمیر کا، بھارت اور پاکستان اس میں آ گئے، اور آج یہ دانشور لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ریاست پہ بھارت اور پاکستان یکساں طور پہ قابض ہیں، اور پاکستان اور بھارت کو ہم نے نکالنا ہے اور ہم نے ریاست کو آزاد اور خود مختار بنانا ہے. یہ ان کی پوری کہانی کا مرکزی خیال ہے، یہ ان کی پوری کہانی کا لب لباب ہے. اب ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان اور بھارت کس طرح، جب اقوام متحدہ کی تو ہم بات کر چکے ہیں، ہم قانون آزادی ہند کی بات کر چکے ہیں، 1947 کی بات کر چکے ہیں، اس کے مطابق تو پاکستان اور بھارت کی پوزیشن یکساں نہیں ہے. اب اس کے بعد کیسے، اب میں جو 1947 آنورڈز ہوا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کی پوزیشن ریاست جموں کشمیر میں عوامی مفاد کے حوالے سے، عوامی حقوق کے حوالے سے، قانون اور ضابطے کی عملداری کے حوالے سے، عوام کے وسائل پہ عوام کے حق ملکیت کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے، عوام کو حق رائے دہی دینے کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے دیکھ لیں کہ کیا پاکستان اور بھارت کی پوزیشن ریاست جموں کشمیر میں 1947 کے بعد ایک جیسی ہے. ڈاکٹر صاحب پلیز مجھے بات مکمل کرنے کا موقع دیجیے گا. 1947 میں کیا ہوا؟ اگست 1947 میں پاکستان اور بھارت بن گئے. اگست 1947 میں ریاست جموں کشمیر نے نہ پاکستان کے ساتھ ہلاک کیا نہ بھارت کے ساتھ ہلاک کیا. ریاست جموں کشمیر کی حکومت نے پاکستان کے ساتھ سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کیا جس پہ پاکستان کی حکومت کے دستخط موجود ہیں. باضابطہ طور پہ دو آزاد اور خود مختار ملکوں کے درمیان معاہدہ ہوا. بھارت نے یہ معاہدہ نہیں کیا، لیکن بھارت نے کہا کہ ہم اس پہ مزید غور و خوض کریں گے، ہمیں سوچنے کا وقت دیا جائے. یہ اگست 1947 کی پوزیشن ہے. ستمبر 1947 میں پاکستان اپنا کام کر رہا تھا ایک آزاد اور خود مختار ڈومینین کی حیثیت میں، اور بھارت ایک آزاد و خود مختار ڈومینین کی حیثیت میں اپنا کام کر رہا تھا، اور ریاست جموں کشمیر ایک آزاد و خود مختار اسٹیٹ کے طور پہ ستمبر 1947 میں دنیا کے نقشے پہ موجود تھی. اور ستمبر میں کیا ہو رہا تھا ڈاکٹر صاحب؟ بھارت نے کبھی بھی میں اگست اور ستمبر آپ دیکھ لیں، بھارت کے کسی ایک فوجی نے بھی آ کر بھارت سے آ کر پٹیالہ فورسز کی بات کرتے ہیں، پٹیالہ فورسز ور ناٹ انڈر دلی کمانڈ، وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی کمانڈ میں نہیں تھی. لارڈ ماؤنٹ بیٹن گورنر جنرل تھے اور نہرو وہاں پہ وزیر اعظم تھے. تو پٹیالہ فورسز جو ہیں وہ اس وقت پرنسلی سٹیٹس تھی. بھارت کا ایک بھی فوجی ریاست جموں کشمیر کے اندر موجود نہیں تھا. لیکن پاکستان جتنا بھی یہ بارڈر پاکستان کے ساتھ ریاست جموں کشمیر کا لگتا ہے
وہاں پہ یہ جھڑپیں جاری تھی اور یہ حملے کر رہے تھے, یہاں پہ آ کے لوگوں کی فصلوں کو آگ لگا جاتے تھے, لوگوں کی مال مویشی لوٹ کر لے جاتے تھے, اور یہاں پہ بدامنی یہ پاکستان نے ایک پلان کے مطابق پوری جتنا بارڈر ہمارا پاکستان کے ساتھ لگتا ہے ریاست جموں کشمیر کا, وہاں پہ ستمبر 1947 کی بات کرو ڈاکٹر صاحب, انہوں نے شروع کر رکھی تھی. ستمبر 1947 میں ریاست جموں کشمیر کی حکومت کا معاہدہ ہے پاکستان کی حکومت کے ساتھ اسٹینڈ اسٹل, جس کے تحت ڈاک اور تار کا جو نظام ہے اور جو تجارت کا نظام جس طرح برطانوی ہند کے ساتھ چلتا تھا وہ پاکستان کے ساتھ چلتا رہے گا. پاکستان نے ہماری تمام جو سپلائی تھی وہ بلاک کر دی ستمبر 1947 معاہدہ کرنے کے بعد. ڈاکٹر صاحب یہ بلاک کر دی, یہ تو ستمبر کی بات کرتے ہیں. اکتوبر میں انہوں نے کیا کیا, بھارت کی کوئی فوج ریاست جموں کشمیر کے اندر نہیں ہے. 22 اکتوبر کو انہوں نے باضابطہ طور پہ, باقاعدہ طور پہ اپنی فوج کی کمان میں وہ ساری چیزیں آپ بھی لکھ چکے ہیں, ہم بھی لکھ چکے ہیں, بہت سی چیزیں ہر جگہ موجود ہیں, آئندہ بھی لکھی جائیں گی, کوئی ڈکی چھپی چیزیں, اور پاکستان کے وہ لوگ جنہوں نے یہ کام کیا وہ بھی لکھ کے جا چکے ہیں. انہوں نے حملہ کیا, اس حملے میں صرف ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے جی وہ ہندوؤں کو, صرف ہندوؤں کو اور غیر مسلموں کو اور سکھوں کو نہیں مارا گیا, اس میں مسلمانوں کو بھی مارا گیا, اس میں مسلمانوں کو بھی لوٹا گیا. بلکہ وہ ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ کوٹ کرتے ہوتے, وہ اس لہجے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جب قبائلی اور پاکستانی فوج داخل ہوئی تھی تو وہ کہتے تھے کہ وہ کہتے تھے ہم مجاہد ہیں, ہم لوٹے گا سب کو لیکن مارے گا صرف کافر کو. لیکن وہ کافر کو مارنے کی جگہ وہ مسلمان کو بھی ساتھ یہ اچھا راجہ صاحب, یہ 1947 میں انہوں نے حملہ کیا. ڈاکٹر صاحب نے پلیز, انہوں نے حملہ کیا, انہوں نے حملہ کر کے قتل و غارت گری اور عورتوں کی عصمت دری اور بچوں کو مارنے کی جو بھیانک تاریخ یہاں رقم کی, وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے. اور اس کے بعد انہوں نے 24 اکتوبر کو یہاں پہ اپنی حکومت بنا دی مظفر آباد کے اندر, اور یہاں سے انہوں نے مارچ کیا سری نگر کی طرف. اچھا, اب بھارت کہیں بھی منظر پہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, بھارت کی کوئی فوج موجود نہیں ہے. ان کا مقابلہ کس نے کیا, یہ کہتے ہیں مہاراجا بھاگ گیا تھا. مہاراجا کہاں بھاگ گیا تھا, بریگیڈیئر راجندر سنگھ مہاراجا کی حکومت کا چیف آف آرمی سٹاف تھا, وہ ریاستی افواج کا سربراہ تھا. بریگیڈیئر راجندر سنگھ نے ان کو گڑھی دوپٹہ کے مقام پہ روکنا شروع کیا, اور وہاں سے روکتے روکتے یہ ان کی جھڑپیں, ان کی جنگ جاری رہی. بریگیڈیئر راجندر سنگھ نے ان کو اڑی تک جو ہے وہ 2 دن روکے رکھا, اس کے بعد یہ اڑی سے آگے بڑھے, اور بارامولہ ڈاکٹر صاحب یہ بارامولہ میں انٹر نہیں ہو سکے جب تک بریگیڈیئر راجندر سنگھ زندہ رہا. اور یہ ہماری تاریخ ہے, ہماری ریاست کی تاریخ ہے, اور ہمیں فخر ہے بریگیڈیئر راجندر سنگھ ہماری ریاستی افواج کا سربراہ, وہ اس کی لاش کے اوپر سے گزر کے اس نے اپنی جان نچھاور کر دی. اس کے جو بھی اس کے ساتھ اس وقت 150-200 کا جو دستے تھے جو آئے تھے, وہ سارے لوگ, وہ ریاستی فوج ہماری جو ہے وہ جتنے نوجوان تھے وہ سارے شہید ہو گئے. بریگیڈیئر راجندر سنگھ کی لاش کے اوپر سے گزر کے 27 اکتوبر کی صبح کو یہ بارامولہ میں انٹر ہوئے ڈاکٹر صاحب, 26 اور 27 کی درمیانی رات کو. اور یہ کہتے ہیں جی کہ مہاراجا بھاگ گیا تھا. بھائی وہ بریگیڈیئر راجندر سنگھ جو لڑ رہا تھا وہ کون تھا, وہ مہاراجا تھا, وہ مہاراجا کی فوج تھی. اس کو ٹائم, اور اس دوران ڈاکٹر صاحب مہاراجا نے بھارت کے ساتھ ہلاک کیا. اب اس پہ ہم پھر اگلی کسی گفتگو میں بات کر لیں گے کہ ہلاک کی کیا. اس میں پتہ کیا, میں چاہ رہا تھا کہ آدھے گھنٹے سے زیادہ پروگرام نہ ہو, آدھا گھنٹہ تو گزر گیا ہمارا, اور ابھی تو آپ نے صرف گیئر بدلا تھا, ابھی ٹاپ گیئر میں آئے تھے آپ, ٹھیک ہے, اور وضاحت کر رہے تھے پھر اچھے طریقے سے. لیکن کیوں ٹائم از ناٹ آن اوور سائڈ, میں اگر آپ مناسب سمجھیں میں ایک سجیشن دیتا ہوں, اگر آپ ٹائم نکال لیں تو اس کا سیکنڈ پارٹ بھی کر لیا جائے کسی دن. بالکل سر, میں ڈاکٹر صاحب بالکل حاضر ہوں. آپ اس گفتگو کو میں, بلکہ آپ نے میرے منہ کے الفاظ جو ہیں وہ ادا کر دی. میں بھی یہی عرض کرنا چاہتا تھا کہ لیٹس کنٹینیو, ہمیں اس بات چیت کو جب تک مکمل نہیں ہوتی پلیز اس کو کنٹینیو کیجئے, اور تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے, عوام کو پتہ چل سکے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں, آپ نے 20 کتابیں لکھی ہیں, اور اس سے لوگوں نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے. لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ آج کے زمانے میں ڈاکٹر صاحب وہ کتاب, آپ کی کتابیں کیا پاکستان میں لوگ پڑھ سکتے ہیں, لوگ خرید سکتے ہیں, لوگوں کو مل سکتی ہیں, حکومت پڑھنے دیتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ہمارے پاس آج یہ اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو سہولت موجود ہے, تو میں عرض کروں گا کہ یہ پیغام عوام تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ یہ ہے. اور اس گفتگو کو ڈاکٹر صاحب مکمل کیجئے
یہ میں بھی آپ سے درخواست کروں گا, آپ کی بھی خواہش ہے اور میں آپ کی خواہش کا احترام بھی کروں گا, اس ویسے گفتگو کو ویسے مکمل ہونے مجھے دیجیے نظر تاکہ آ رہا لوگوں کا مجھے نظر رائٹ آ بھی رہا ہے سنیں. کہ آپ کی جو الماری میں آپ کے لیفٹ سائڈ پر اوپر پر میری کتابیں کوئی نظر آ رہی ہیں مجھے. جی ہاں جی, ہاں یہ یہاں سے لے کر یہ ساری آپ کی کتابیں ہیں سر. ٹھیک ہے. یہ بھی اچھا چلو جی, میں آپ سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ پٹیالہ فورسز کا بھی یہ انہوں نے مفروضہ قائم کیا تھا, میری بھی اس پر کافی اسٹڈی ہے. ٹھیک ہے, ان لوگوں کو چاہیے کہ نقشہ دیکھیں پٹیالہ کہاں پر ہے, تو جموں کہاں پر ہے, تو کشمیر کہاں پر ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ پٹیالہ نے ایکسیشن کب کیا تھا. ٹھیک ہے, تو اس وقت حکومت کس کی تھی؟ برٹش گورنمنٹ تھی. ٹھیک ہے, موجود تھے وہ 14-15 اگست تک وہ موجود تھے. ٹھیک ہے, یہ کہانیاں بیان کرتے ہیں. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ فال آف بارہمولہ جو کب ہوا, اس پر بھی تھوڑا سا ڈسپوٹ ہے, لیکن وی ٹیک اٹ نیکسٹ ٹائم. ناظرین, آپ نے بات چیت سنی, پروفیسر راجہ صاحب نے وضاحت کی. You have every right to disagree or agree with him. If you have any questions, please do ask. We will take those questions next time. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, پلیز ڈو سبسکرائب اٹ, کیونکہ ہم کچھ لوگوں کو فیکٹس بتا رہے ہیں, ہم کوئی کہانیاں نہیں بیان کر رہے. اینڈ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جس کو کسی بات پر کوئی اختلاف ہے, کم اینڈ ڈسکس ود اس, یا سوال کریں, ہم اس کا جواب دیں گے. وہ لیو اٹ ایٹ دیٹ. ہمارا مطلب یہ ہے, ہمارا مطلب ایک بات سنیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. جو انہوں نے کہانیاں بیان کی ہوئی ہیں نا, ان کہانیوں کو ان کو ایگزامن کرنا ہے. جو کچھ راج صاحب نے کہا, اگین میں کہوں گا, اف یو ہیو اینی کوسچنز ریگارڈنگ دیٹ, پلیز ڈو آسک. ہماری طرف سے خدا حافظ, اینڈ لک آفٹر یور سیلف. بہت شکریہ.